अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायसा मलिक। अल्लाह तेरी ही कुदरत से कज़ा व कदर का निज़ाम चल रहा है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहीद मस्जिद कूफा मौली अल्लाह के सदके हमें हर किस्म के वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। वबा के इलाज की मुअस्सर दवा दरियाफ्त हो गई। पाकिस्तान में रेमडेसिविर दवा तैयार करेगा। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कंपनी दवा बनाना शुरू करेगी। कोरोना मरीजों के लिए अहम पेशरफ्त, वबा के इलाज की मुअस्सर दवा दरियाफ्त हो गई। ड्रैब की मंजूरी के बाद कंपनी दवा बनाना शुरू करेगी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कंपनी दवा बनाना शुरू कर देगी। कोरोना के मरीजों की परेशानी हल हो गई। इलाज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर दरियाफ्त कर ली गई। अमरीकी कंपनी ग्लैंड ने दवा पाकिस्तान को बनाने की भी इजाजत दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 से 5 हफ्तों में दवा की रजिस्ट्रेशन होगी। 8 हफ्तों के दौरान पैदावार शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है, जिसे हम वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं या नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं, कि जिसके तहत इस दवा की जो बनना है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में चंद हफ्तों के अंदर, और इसका नाम है रेमडेसिविर। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि अमरीकी दवासाज कंपनी ज्वेलगेट ने दवा से मुताल्लिक मानना है कि कोरोना की मुअस्सर दवा है। दवा के इस्तेमाल से मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आई है। हुकूमती हलकों की जानिब से पाकिस्तान में दवा की तैयारी को शोबा सेहत, मुआशी और सिफारतकारी के मैदान में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दवा की तैयारी से मरीजों, हेल्थ वर्कर्स को वबा से निपटने के लिए जदीद बुनियादों पर सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत 127 ममालिक को दवा फराहम करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना से जाँ बहक होने वालों के लिए अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने की दरखास्त पर समाअत अदालती फरीकैन के वकला को हतमी बहस के लिए 18 मई को तलब कर लिया। जस्टिस शकीलुर रहमान खान ने केस पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ इख्तियार किया गया कि कोरोना से मुतासरा मरीजों को आम शहरियों से अलहदा रखकर करंतना किया जाता है, जबकि कोरोना से जाँ बहक होने वालों को आम कब्रिस्तानों में दफन किया जा रहा है। जाती जमीनों पर कायम कब्रिस्तानों में भी कोरोना के शाहदा की तदफीन की जा रही है। कराची में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तदफीन के लिए 5 अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस हैं। माहिरीन के मुताबिक मुतासरा मरीजों पर मरने के बाद भी कोरोना वायरस के असरात रहते हैं। गैर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की तदफीन से वहां भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं। इस्तदा है कि अदालत कोरोना से जाँ बहक होने वालों के लिए जिलाई सतह पर अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने का हुक्म दे। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 37,218 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 803 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,700 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,914, सिंध में 14,099, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423, बलूचिस्तान में 2,310, गिलगित बल्दिस्तान में 501, इस्लामाबाद में 866, जबकि आजाद कश्मीर में 105 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 3,44,450 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,700 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,155 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 803 हो गई। सिंध में 243, पंजाब में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 284, गिलगित बल्दिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 30 और इस्लामाबाद में 7 मरीज जान से हाथ धो बैठे। और अब आपको बताएं कि कोरोना की दवा अभी बनी नहीं, लेकिन पहले किसको मिलेगी, इस पर झगड़ा शुरू हो गया है। अमेरिका का दावा है कि दवा सबसे पहले उसे ही मिलेगी, जबकि फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है।
کورونا کے مریضوں کے لیے دوا کی تیاری کے ابھی معاہدے طے پائے ہیں۔ دوا تیار ہونے سے پہلے ہی اس کے حصول پر تنازع سامنے آ گیا ہے۔ فرانسیسی دوا ساز کمپنی سنوفی کے سربراہ نے کہا کہ کورونا کے خلاف ویکسین پہلے امریکی شہریوں کو ملنی چاہیے کیونکہ ان کی حکومت نے اس کی تیاری میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پال ہڈسن کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے سرمایہ کاری میں پہل کی اور رسک لیا، پہلا حق بھی انہی کا ہے۔ پال ہڈسن کے بیان پر کئی حلقوں نے مذمت کی ہے۔ فرانسیسی نائب وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ صرف معاشی وجہ بیان کر کے کسی ایک کو خاص ترجیح دینا ناقابل قبول بات ہے۔ فرانسیسی امدادی تنظیم آکسفیم نے دوا کی منصفانہ بنیادوں پر دنیا بھر میں تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی پر زور دیا ہے۔ 150 کے قریب موجودہ اور سابق عالمی لیڈران، طبی ماہرین اور اہم شخصیات کا مطالبہ ہے کہ ویکسین کو دنیا بھر میں ہر شخص کے لیے بلا معاوضہ فراہم کیا جائے۔ ملک بھر میں 3 روز کے لیے سیف ڈیز کا آغاز ہو گیا ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آج سے 3 روز کے لیے سخت لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بازار اور مارکیٹیں پیر کو دوبارہ کھلیں گی۔ اسلام آباد میں بھی آج سے کاروبار 3 روز کے لیے مکمل بند رہے گا۔ میڈیکل سٹور 24 گھنٹے، اشیاء ضروریہ کی دکانیں 5 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں، پابندیاں عارضی اقدام ہیں۔ کاروبار کی بندش سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ معیشت بحال ہونے تک غریب اور نادار طبقے کی مشکلات بھی بڑھیں گی۔ ہمیں اپنے فیصلے زمینی حقائق اور عوام کی حالت زار کو دیکھ کر کرنے ہیں۔ وفاق نے صوبے سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے سے متعلق سفارشات بھی مانگ لی ہیں۔ صوبے آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن کے اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ پنجاب نے سخت SOPs کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی سفارشات مرتب کر لی ہیں۔ صوبے کی سفارشات کی روشنی میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں کورونا وائرس کے پیش نظر سخت لاک ڈاؤن ہے۔ تمام دکانیں 3.5 گھنٹے تک بند رہیں گی۔ کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں اشرف سولنگی سے۔ جی اشرف۔ ہاں جی، دیکھیں شہر قائد میں گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ہر جمعے کو جو ہے سخت لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک جو ہے مکمل طور پر دکانیں بند رہتی ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے تمام دکانیں بند کرا دی گئی ہیں۔ 12 سے تقریباً 3:30 بجے تک یہ تمام دکانیں بند رہیں گی۔ کیمرامین اگر اس طرف دکھائیں کہ یہ طارق روڈ کی مین مارکیٹ ہے جہاں پر جو ہے عام دنوں میں دکانیں کھلی ہوتی تھیں، لیکن آج جمعے کا روز ہے تو جمعے کے روز سے پیر تک جو ہے یہ اتوار تک دکانیں بند رہیں گی۔ پیر سے دوبارہ یہ دکانیں کھلیں گی، جبکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ نماز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے اور مساجد میں جو ہے اجتماعات پر پابندی ہے۔ اس وقت بھی کیمرامین یہ دکھا سکتے ہیں ایسن کے مسجد ہے اور مسجد میں یہاں پر جو ہے کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ نمازیوں کو نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ وائرس کو شکست دینی ہے، اس لیے وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام مارکیٹس اور دکانیں اور مساجد میں جو ہے اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ 3.5 گھنٹے تک لاک ڈاؤن رہے گا۔ 3:30 بجے کے بعد دوبارہ جن دکانوں کو استثناء حاصل ہے، استثناء دیا گیا ہے، وہ کھل جائیں گی اور شہری جو ہے افطار اور دیگر جو ہے گھر کے سامان خرید سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں بھی آج سے 3 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلات جاری کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں سختی پر عمل درآمد کے لیے لاہور کے متعدد راستے بلاک کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ مارکیٹس، بازار، دکانیں جبکہ ہر قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ مکمل لاک ڈاؤن جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک رہے گا۔ لاک ڈاؤن میں سختی پر عمل درآمد کے لیے لاہور کے متعدد راستے بلاک کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن سے گروسری سٹورز، اجناس، سبزی کی منڈیوں کو استثنا ہوگا، جبکہ گوشت، کریانہ، دودھ، دہی اور پھلوں کی دکانیں صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کھلیں گی۔ پوسٹل سروس، انٹر سٹی ٹریفک بھی صبح 9 بجے سے 5 بجے تک فعال رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر کے افسران کو مراسلہ جاری کر دیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک دفعہ پھر حکم صادر کیا کہ حکومتی احکامات اور SOPs کے خلاف ورزی کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ صوبے میں SOPs کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز لاہور سمیت دیگر بڑے اضلاع میں 456 دکانوں اور مارکیٹوں میں وارننگ اور جرمانے کیے گئے۔ کیمرامین محمد زامن کے ساتھ نبین لقوی، سچ نیوز، لاہور۔
لاہور کا یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ عزاداران نے ماسک پہن رکھے ہیں۔ جلوس انتظامیہ کی جانب سے آنے والے ہر عزادار پر ڈس انفیکشن سپرے کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زین نقوی۔ جی زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں یوم علی کا جلوس، روایتی جلوس اس وقت اپنے مرکزی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو جلوس باب الحوائج امام بارگاہ موچی گیٹ کے اندر موجود ہے۔ بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے خاطر کا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو باقاعدہ طور پر موچی دروازے کو آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کو باقاعدہ طور پر سیل کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ہی جو ہے وہ کنٹینر لگا دیا گئے تھے۔ کنٹینر کے ساتھ ساتھ موچی کی جانب آنے والے جتنے راستے ہیں ان کو کناتے لگا کے بند کیا گیا۔ اگر دوسری جانب جلوس کے راستوں کی بات کی جائے تو جلوس کی جانب آنے والے جتنے بھی تمام راستے ہیں ان راستوں کو بھی، ملحقہ گلیوں کو بھی اور خاردار تاریں اور ٹینٹ لگا کے جو ہے کناتے لگا کے مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے۔ میرے عقب میں اس وقت اگر آپ دیکھ سکیں تو پولیس کی بڑی نفری موجود ہے جو باقاعدہ تلاشی کے بعد جو ہے وہ شہریوں کو اندر جانے کے، عزاداروں کو اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ماسک کی اجازت ہے، جس کے پاس ماسک نہیں ہے اس کو جلوس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے حیدریہ اسکاؤٹس کی تو حیدریہ اسکاؤٹس کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈس انفیکشن سپرے اور ہینڈ سینیٹائزر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بھی عزادار جلوس کے اندر داخل ہوتا ہے پہلے اس کی تلاشی ہوتی ہے، ماسک کے بغیر اجازت نہیں، اور جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈس انفیکشن سپرے کیا جاتا ہے، اور ڈس انفیکشن سپرے کے بعد اس کے ہاتھ جو ہے وہ ان پہ ہینڈ سینیٹائزر لگایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے جلوس کے روٹ کی تو یہ جلوس اس وقت باب الحوائج ہے، یہاں سے یہ جلوس کشمیری مسجد جائے گا۔ کشمیری مسجد سے ہوتا ہوا یہ جلوس جو ہے وہ مسجد وزیر خان سے سنہری مسجد سے رنگ محل چوک، اور رنگ محل چوک سے ہوتا ہوا پانی والا تالاب، بھاٹی چوک سے کربلا گامی شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ صبح 6 بجے کا یہ جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ عموماً جو ہے یہ جلوس تقریباً نماز مغرب کے وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر اس کے جو ٹائم ہے اس کو محدود کیا گیا ہے۔ 3 بجے تک یہ جلوس جو ہے وہ کربلا گام میں جا کے پہنچ کے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ عزاداران کی بڑی تعداد جو ہے وہ جلوس میں شریک ہو رہی ہے، ماتمداری کر رہی ہے، نوحہ خوانی کر رہی ہے، اور پرسہ امام علی علیہ السلام پیش کر رہی ہے۔ جی زین نقوی، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 21 رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ داماد رسول فاتح خیبر حامل ذوالفقار امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو، فضائل و کمالات کا محور آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ مزید جانیے مظاہر سعید کی رپورٹ میں۔ 21 رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خیبر حامل ذوالفقار امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو، جبکہ فضائل و کمالات و برکات و حسنات کا مخزن و معدن آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ 21 رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے، جس کو اس کے حق پسندی و عدالت کے سبب 40 ہجری میں محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کے دہشت گرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آغوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقانہ خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے منہ سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تلقین کی۔ اے حسنین، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، ظالم کے دشمن رہنا، یعنی ظلم کو ختم کرنا۔ ولی المظلوم عونا، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر تم مددگار ہونا، یعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری تمام اولاد اور جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، آپس میں میل جول کو، صلہ رحمی کو، سب سے پہلی تاکید مولا کائنات کی صلہ رحمی کو مد نظر رکھو، ایک دوسرے سے میل جول رکھو، مسجدیں خالی نہ چھوڑنا، خانہ کعبہ کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کی، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی۔ پھر آخری جملوں میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اے حسنین، اگر میں اس ضربت سے مر شہید ہو گیا
تو میرے دشمن کو ایک ہی ضرب مارنا، اگر میں بچ گیا تو میں جانوں میرا دشمن جانے، اس کے قتل کے بعد اس کے ناک کان نہیں کاٹنا، مسلح نہیں کرنا، یعنی جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا تھا جیسے جنگ احد میں کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت بھی خدا کے گھر مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ علی ابن ابی طالب کی مثالی شخصیت، جنہوں نے پیغمبر السلام کی دعوت پر کم سنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا، اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعارف نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی مثالی زندگی نصرت حق و عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعد شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا پر سو کر حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیا ہو، یا اسلامی مارکوں میں جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین یا جنگ صفین کا ذکر ہو، تاریخ اسلام کے ان دفاعی مارکوں میں فتح و کامیابی کا تصور علی مرتضیٰ کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتح خندق میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خندق میں علی کی ایک ضربت جنوینس کی عبادت پر افضل ہے۔ دین اسلام کی آبیاری اور حق و عدالت کے نفاذ کی راہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانش، عدالت پسندی، نصرت حق انسانی، اقدار و مساوات، مدبرانہ شجاعت، تسلیم صبر و رضا کے ساتھ غیر معمولی اثار وفدہ کاری کے جو عملی نمونے پیش کیے، اس سے زمانے کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی سبب ہے کہ ہر زمانے کے حق و بین مورخین نے تاریخ انسانیت کے اس یکتائے زمانہ علی علیہ السلام کو اپنے خراج عقیدت پیش کیا۔ آغا نسیم عباس کہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام کے صبح ضربت میں دونوں چیزیں ہمیں بھرپور ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف بھی ہے یعنی نیکی کا حکم، نہی عن المنکر بھی ہے یعنی برائی سے روکنا۔ اپنے دشمن سے کہا کہ اوندھا نہ سو کہ اوندھا سونا شیطان کا سونا۔ دوسرا کام کیا امر بالمعروف کا یعنی تولا کا، اور فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، یعنی جو قرآن کریم کا حکم مسلسل ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اس کو اپنے دشمن تک اس طریقے سے تعلیم دیا کہ وہ ابدیت کے لیے حضرت انسان کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ یاد ہے کہ غیر مسلم مورخین بھی اس انسان کامل کی عظمتوں کے متعارف نظر آتے ہیں۔ دنیا عیسائیت کا مشہور زمانہ مورخ جارج جرواق حضرت علی علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت، آپ کے بے کرا علم، آپ کی عدالت، آپ کی انسان دوستی اور آپ کے مساوات کے جذبے سے والہانہ طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ تنصیف ندائے عدالت انسانی میں اپنے دل کی گہرائیوں کے تاثرات اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیے ہیں۔ اور اب ذکر شہید مسجد کوفہ، جی ہاں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی اور شہادت بھی اللہ ہی کے گھر میں ہوئی۔ انہی کی یاد میں انتہائی احتیاطی تدابیر کے ساتھ مچالس اور جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ آج ہے یوم شہادت امام المتقین، جن کی زندگی کے سفر کا آغاز ہی خدا کے گھر سے ہوا۔ آنکھ کھولی تو رب دو جہاں کے گھر میں، اور شہادت بھی اسی خالق دو جہاں کے گھر میں، جہاں 19 رمضان کی شب لعین ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے دوران سجدہ وار کیا۔ 21 رمضان المبارک کو خدا کے شیر کی شہادت ہوئی۔ اسی شیر خدا کی یاد میں گھر گھر مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ کورونا کی وبا کے باعث جہاں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، وہیں عبادتیں بھی محدود ہو گئی ہیں، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں دینے والوں کی یاد محل و مکان کی محتاج نہیں ہوتی۔ چاہنے والوں کے دلوں میں کورونا تو کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اہل بیت کی محبت کم نہیں کر سکتی۔ اہل عزا کی اکثریت نے احتیاطی تدابیر کے تحت گھر گھر آن لائن مجالس کا اہتمام کیا اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنے امام کو اشکوں کا خراج پیش کیا۔ بہت سارے نہیں تو کیا کم ہی صحیح احتیاطی تدابیر کے ساتھ عزاداروں نے کراچی اور لاہور میں جلوس برآمد کیے، سماجی فاصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنت کے سردار کی یاد منا رہے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے صبح سویرے برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر مکمل ہوا،
दौरान जुलूस सैनिटाइजर्स का स्प्रे बार बार किया जाता रहा। सोगवार मास्क और ग्लव्स भी पहने रहे। इसी तरह एहतियाती तदबीर के साथ लाहौर में भी मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यूं तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तमाम सिफात ही काबिल सत्ताइश है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी की नज़ीर नहीं मिलती। आपकी शुजाअत और बहादुरी के न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी मुअत्तरफ थे। इस हवाले से देखते हैं ज़ैन नकवी की ये खुसूसी रिपोर्ट। अली इब्न अबी तालिब परवरदिगे मोहम्मद मुस्तफा। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदाए शब्बी। हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिफात आलिया में नुमाया तर शुजात है। बड़े बड़े मार्के पेश आए, लेकिन कभी भी उनके पाए सबात को लग़्ज़िश नहीं हुई। सबसे पहले उनकी बहादुरी का इजहार उस वक्त हुआ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौका पर उनको बिस्तर पर सुलाया था। मकान के बाहर शमशीर बकफ इरादा कत्ल रसूल खुदा किए हुए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बेखौफो खतर सो रहे थे। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान बेचकर अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। बंदों को मार देना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बात तो ये है कि अपनी तलवार को अल्लाह की रिजा के लिए चलाना। कुल्ले कुफ्र के सीने पे सवार, हाथ में तलवार, गर्दन काटनी है। उसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी, काफिर को छोड़ के पीछे हट गए, दोबारा उस पर हमला किया। कहा इसलिए कि पहले तेरी गुस्ताखी की वजह से मेरे इस गुस्से में जाती गुस्सा शामिल हो गया था। कोई भी माहिर जंगजू और तजर्बाकार तेग जन ऐसा नहीं देखा गया जो हर जंग में फतह याब और कामयाब रहा हो। कोई बहादुर तेग आजमा ऐसा नहीं देखा गया कि उसके वार से हमेशा दुश्मन ने जिक उठाई हो। ये सिर्फ और सिर्फ अबुल हसन अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्होंने जिस पे वार किया उसे ही हलाक किया। शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में कदम रखा और अपनी शुजात, बहादुरी और जंगी महारत के जौहर दिखाए तो अरब के नामवर जंगजू, शमशीर जन और अपने जंगी कारनामों से शोहरत पाने वाले मुश्किल कुशा के सामने आते लरसते थे। ग़ज़वा बदर में मुख्तसर सी इस्लामी फौज ने मुशरिकीन को ढेर कर दिया। इस ग़ज़वा में मुशरिकीन के 70 अफराद वासिले जहन्नुम हुए। मशहूर मौरिख वाक़दी ने लिखा है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 70 में से 22 मुशरिकीन को कत्ल किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग खंदक में इब्ने अब्द वुद का कत्ल हो या खैबर में मरहब का कत्ल हो, बात यह है कि जहां इस्लाम की कुव्वत और ताकत रुकती है वहाँ कुव्वत अली इस्लाम को पेशकदमी देती है। जंगे ओहद हुई तो यदुल्लाह के हाथ में जुल्फकार और कुव्वत खुदाबंदी ने दुश्मनान इस्लाम पर ऐसे वार किए कि मुशरिकीन के पांव उखड़ गए। तभी रसूल खुदा ने ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार का एजाज आपके सर पे सजाया। जंगे खंदक में अरब के सबसे बहादुर और माहिर जंगजू अमर बिन अब्द वुद ने किसी मर्द मोमिन को पुकारा तो मुकाबला मुहाफ़िज़े इस्लाम और वसी रसूल खुदा से हुआ। जब अमर बिन अब्द वुद अली की तलवार से कटकर जमीन पर गिरा तो अली अलैहिस्सलाम की तकबीर बुलंद होते ही रसूल खुदा ने फरमाया, अली की जंगे खंदक की एक ज़र्ब मेरी उम्मत के तमाम अमाल से अफजल है। जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐ मेरे नबी काफिरों से भी जिहाद कर, मुनाफिकों से भी जिहाद कर। हुजूर ने काफिरों से तो जिहाद किया, अगरचे वो अली अलैहिस्सलाम ने फतह की हैं सारी जंगें, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो मुनाफिकों से जिहाद किया, सारे उलमा, सारे मुफस्सिर, सारे तारीखदान इस पे मुत्तफिक हैं कि वो जो अली ने मुनाफिकों से जंग की थी वो भी रसूल की जंग थी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। खैबर में यहूद से मुकाबला हुआ तो किला कामूस की 3
ہفتوں تک تسخیر نہ ہو سکی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا اور وہ بھاگنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے علم تھاما اور خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے در خیبر اکھاڑا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایک ہی وار سے مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام شجاعت و بہادری کی وہ واحد مثال ہیں کہ جن کی تلوار صرف حکم خدا اور حکم رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلی۔ شجرے کھنگالتی ہوئی ذوالفقار سے ہر اس منافق کی گردن اڑی جس کی نسل سے قیامت تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے شہادت سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ جو بلند پایا افکار کا خزانہ اور ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے، یہ دنیا کے سفر میں زیادہ راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون ضربت لگا چکا تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، جو بھی کہنا حق کہنا، جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کی مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو، ان تمام افراد کو جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ خدارا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے، تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خدارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ خدارا قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدارا نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدارا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدارا راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی کا قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے پردہ کروں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب کراچی کا رخ کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں یوم علی علیہ السلام کی مناسبت سے برآمد مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں حکومتی SOPs کو نظر میں رکھتے ہوئے سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ عزاداروں میں ماسک دستانے پہن رکھے تھے اور شرکاء کا مرکزی مجلس اور جلوس غزہ کے لیے ہینڈ سینیٹائزرز کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ شہر قائد میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے یوم شہادت کی مناسبت سے مرکزی جلوس ازا حکومتی SOPs کے ساتھ نشتر پاک سے برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس ازا روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ خارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد کیا۔ مرکزی جلوس میں عزاداروں کی محدود تعداد نے شرکت کی،
جبکہ سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ماسک، ہینڈ گلوز اور سینیٹائزرز کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جلوس برآمد ہونے سے قبل نشتر پاک میں مجلس عزا برپا کی گئی، جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی سیرت پر چل کر ہی اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ بلیٹن میں یہاں لیں گے مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ صوبوں میں سخت لاک ڈاؤن تو وفاق میں نرمی ہے۔ اسلام آباد کی تمام مارکیٹس کھلی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کی جانب سے خاموشی معمول بن چکی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں کامران چودھری سے، جو اس وقت اسلام آباد سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی بالکل، جہاں ایک جانب صوبائی حکومتوں کی جانب سے آج جو ہے وہ سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہاں پہ لاک ڈاؤن کا آج پہلا روز ہے کاروباری سرگرمیاں کھولنے کے بعد، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے وہ صورتحال تمام صوبوں سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ معمول کے مطابق جاری ہیں، اور ان کا آج 5واں روز ہے۔ میں اس وقت آپارا مارکیٹ میں موجود ہوں، اور میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے عقب میں جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ خرید و فروخت یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں کی ہے، جن میں بڑی تمام مارکیٹیں ہیں۔ سپر مارکیٹ ہے، جناح سپر مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے مراکز ہیں وہاں پہ جتنی چھوٹی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اسلام آباد میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن آج نہیں ہے، اور اسلام آباد میں معمول کے مطابق زندگی رواج وہاں ہے۔ اور اگر بات کی جائے ایس او پیز کی، تو اسلام آباد میں ایس او پیز پہ کسی طرح سے بھی عمل نہیں کیا جا رہا، نہ تو شہریوں کی جانب سے اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ یہاں مارکیٹوں میں شہری جو ہے بڑی تعداد میں، خواتین زیادہ تعداد میں جو بچوں کے ساتھ مارکیٹوں کا رخ کر رہی ہیں، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کارروائی کرنے میں نظر نہیں آ رہی۔ دکانداروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم شہریوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز پر عمل کریں، تاہم شہری جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں آج زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے، اور شام گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے 2 روز جو ہیں وہ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ جی کامران چودھری، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں 3 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ تمام تجارتی اور کاروباری مراکز 3 دن تک بند رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس وقت علی گوہر چوک گھنٹہ گھر سے ملحقہ 8 بازاروں میں موجود ہیں۔ تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ علی، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں آج سے دوبارہ سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے تجارتی اور کاروباری مراکز جو ہیں بند رہیں گے۔ جب کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی ایس او پیز کے تحت، تو شہریوں نے اور دکانداروں اور تاجروں نے جو ہے ایس او پیز کی خوب دھجیاں اڑائیں، اور کسی طرح سے بھی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گھنٹہ گھر سے ملکہ 8 بازاروں کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا بڑی ٹریفک کے لیے، تاکہ بڑی گاڑیاں نہ گزری جا سکیں۔ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ بھی باہر ہی پارک کروائی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے خریداروں کا رش بھی کافی بڑا رہا۔ تاجر جو اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل ایس او پیز کے تحت کام کریں گے، ایس او پیز کے تحت ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، تو جب کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی اور ایس او پیز کا خیال رکھنے کے لیے جو ہے تاجر بالکل وہ منظر سے غائب رہے، اور انتظامیہ جو ہے مشکل طریقے سے عوام کو قابو کرتی دکھائی دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میرے کیمرہ مین جوید باٹا آپ کو دکھائیں تو آج کاروبار بند ہے، اور دکانیں جو ہیں بالکل بند ہیں۔ انتظامیہ حرکت میں ہے، وارڈن پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بالکل اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں، اور غیر ضروری طور پر شہری جو باہر نکل رہے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، چونکہ کورونا کے مریض جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ شہریوں کا ایس او پیز پر عمل نہ کرنا ہے، شہریوں کا احتیاط نہ کرنا ہے، اور خاص کر ماسک کا استعمال شہری نہیں کر رہے ہیں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی طور پر بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائیں گی، دکانیں بند رہیں گی، کاروباری اور تجارتی مراکز بند رہیں گے، اور غیر ضروری طور پر شہروں پر جو شہری دکھائی دیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، تاکہ اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علی گوہر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹرانسپورٹ کے لیے ایس او پیز پلان مانگ لیا۔ ایس او پیز کو حتمی شکل دینے کے لیے آج ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس طلب کر لیا گیا۔ 3 بجے وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے، وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔
تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے ہوا سے پھیلتی ہے, ہائیلی انفیکشس ہے, انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے, جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے. تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا, انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے. تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے, اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا. انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے, مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا, جو افلاس بڑھے گا, جو بے روزگاری پڑے گی, جو معاشی بدحالی آئے گی, خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے, یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو, لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے. جیسے کہ پائی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انہوں نے ریسرچ جب کی تو اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے وہ یا مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اس بے روزگاری کی وجہ سے, جو بندشوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے, ان کا روزگار چھننے سے بھی بچانا ہے, ان کو جو تمام مسائل معاشی بدحالی سے آتے ہیں ان سے بھی ان کو بچا کر رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ وبا ایسے نہ پھیلے کہ آپ کا صحت کا نظام مفلوج ہو جائے. یہی آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی وہ پیک سے اوپر نیچے آ گئے تھے تو اس لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. پہلی تو امریکہ میں یہ نہیں ہوا, رشیا کے اندر یہ نہیں ہوا, بھارت کے اندر یہ نہیں ہوا. یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ پیک کراس نہیں ہوئی تھی, جہاں پہ کئی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, اور انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا جو عمران خان 2 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے, جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کے کمزور طبقے کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کے باوجود کہ مثال صرف اگر میں امریکہ کی لے لوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً 2500 سے 3000 لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی, 40 ریاستوں نے امریکہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے اور لوگوں کو واپس روزگار پر جانے کا موقع دینا ہے. اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی, پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے, کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا, اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے, برطانیہ میں ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں, اور آپ کو فخر ہوگا, بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں, یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آگے اب ہمیں بڑھنا ہے. اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے, اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا, اور آج وبا بڑھ گئی ہے, کیسز بڑھ گئے ہیں, اموات بڑھ گئی ہیں, لیکن ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوئے. آج بھی پاکستان کے اندر پچھلے میں 11 دن کی آپ کو اسپیکر صاحب اگر اعداد و شمار بتاؤں, پچھلے 11 دن میں اوسطاً پاکستان میں کورونا کی مرض سے لاک ہو کر 32 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. افسوسناک بات ہے, لیکن پھر وہی موازنہ یورپ میں جہاں ہزاروں لوگ ایک ایک دن کے اندر موت ہو رہی تھی, ہم اس سے بہت پیچھے ہیں, اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پیچھے ہی رکھنا ہے.
تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مئی کے آخر میں ہم پہنچیں گے، جب جون میں پہنچیں گے، تو کیسز جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ اموات بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں، لیکن آج بھی پھر میں وہی بات دہراؤں گا، کوئی ہمارے پاس شواہد اس وقت موجود نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا اتنی تیزی سے آگے پھیلے گی کہ اس کی وجہ سے ہمارا یا تو صحت کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے، یا ہماری ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہاں پر اموات اس سطح پر پہنچ جائیں جو قوم جو ہے اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وبا نے پھیلنا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، لوگوں کی معاشی بدحالی جو ہے اس کو بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وبا کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو کہا، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کہ اس وبا کی پروجیکشنز، ڈیزیز پروجیکشنز کیا ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ ایپیڈیمولوجسٹ، ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کے ساتھ کل بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا تفصیلی جائزہ ہوا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحت کے نظام کے اندر اور بہتری کرنے کی کیا صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک بھی کام ہوا ہے۔ میں صرف اگر آپ کو ایک چیز کی مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں صرف 2 لیبارٹریز تھیں پاکستان۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواب شاہ میں بھی 3 روزہ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ رینجرز اور پولیس کی جانب سے شہر میں گشت جاری ہے، جبکہ کئی شہری علاقے سیل کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات عاشق علی سے۔ بالکل لاک ڈاؤن بڑھنے کے بعد 4 روز کے بعد جو ہے ایک لاک ڈاؤن پھر سے لگا دیا گیا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن برقرار رہے گا، اور لاک ڈاؤن میں جو ہے سختی سے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے صبح سے لے کر اور دوپہر 3 بجے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس اہلکار تعینات ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی، ہم ڈیوٹی کے لیے اپنی کوشاں ہیں، اور رات دن ڈیوٹیاں کر کے ہم عوام کی حفاظت کے لیے باخوشی ہم عمل دے رہے ہیں، اور عوام بھی ہمارا تعاون کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ہم نے گلیاں بھی بند سیل کی ہوئی ہیں۔ جی، لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے پولیس بھی کوشاں ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے اس پر مکمل لاک ڈاؤن ہے، حتیٰ کہ کسی دکاندار کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سبزی فروش ہے، بیکرز ہیں، اور کریانہ، حتیٰ کہ اسٹور تک بند ہیں سوائے ہسپتال روڈ کے۔ عاشق علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سول ایویشن ڈویژن نے 16 مئی سے اندرون ملک پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اندرون ملک چلنے والی تمام فلائٹس کے لیے پہلے ہی SOPs تشکیل دیے جا چکے ہیں۔ سول ایویشن ڈویژن کی جانب سے 16 مئی سے اندرون ملک پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور ایئرپورٹ سے 4 اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے ہفتے میں 8 پروازیں چلیں گی، جبکہ اسلام آباد اور علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور سے ہفتے میں 32 پروازیں چلیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جناح ایئرپورٹ کراچی سے ہفتے میں 68 پروازیں چلیں گی، جبکہ PIA اور سرین ایئر لائنز کو اندرون ملک پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اندرون ملک چلنے والی تمام فلائٹس کے لیے SOPs کو فالو کرنا لازمی ہوگا۔ فلائٹس میں سوشل ڈسٹینسنگ سمیت دیگر احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کرنا ہوگی۔ یہی نہیں، علامات والے مریضوں کے حوالے سے موقع پر موجود افراد ان کی آمد سے متعلق فیصلہ کریں گے، جس کا مقصد دیگر مریضوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اور سچ کی نیکی کی ٹوکری جعل سازوں نے چرا لی۔ غریب اور مستحق افراد کی 2 وقت کی روٹی کی ضرورت کے لیے شروع کی گئی سچ TV کی مہم ذاتی مشہوری کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، نکالو سے ہوشیار، نیکی چور مارکیٹ میں آ گئے۔ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کی مہم کو جعل سازوں نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سچ ٹی وی کی طرف سے تندوروں پر رکھوائی گئی ٹوکری کی تصویر کے ساتھ خبر ذاتی تشہیر کے ساتھ اخباروں میں لگوا دی۔ غریب عوام کی غربت کا مذاق اڑانے کا گندا دھندا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی مدد کرو، کسی کی امداد کرو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ سچ ٹی وی نے 23 اپریل غریب اور مستحق افراد کی 2 وقت کی روٹی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نیکی کی ٹوکری کے نام سے فلاحی مہم شروع کی۔ مہم کا مقصد تندوروں سے روٹی خریدنے والے خواتین و حضرات کو غریب کی مدد کے لیے آمادہ کرنا تھا۔
जब अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदें तो हस्बे तौफीक रोटियां गरीब के बच्चों के लिए नेकी की टोकरी में डाल दें। जेब में पैसे न होने के बावजूद तंदूर वाला मुस्तहिक अफराद को रोटी दे देगा। इस तरह गरीब के बच्चे रात को भूखे नहीं सोएंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि भारत में इस्लामोफोबिया के वाकयात में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है। यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने भी नस्ल परस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। मोदी सरकार की आशीर्वाद पर आरएसएस के गुंडे भारत में मुसलमानों पर मजालम ढा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी के वाकयात दुनिया के जमीर को झंझोड़ रहे हैं। अमरीकी सफीर अमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी सिम ब्राउन बैक ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों की जानब इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने भी मोदी सरकार की गुंडागर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में मोदी हुकूमत, बीजेपी और आरएसएस को भारत में नस्ल प्रस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिसर्च सर्विस में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद से 53 मुसलमानों को नस्ली और मजहबी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। भारतीय हुकूमत की गुंडागर्दी से वाज़ेह हो गया कि अक़लियत मोदी के मुजालम और रियासती तशद्दुद से महफूज नहीं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में श्रीनगर और बारामूला जबकि जम्मू और लद्दाख में भी बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी वाक़ई हो सकती है। कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर और बारामूला में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। इसी तरह जम्मू और लद्दाख के भी बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे का मौसम पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।